अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। अभी नवाज शरीफ और बिलावल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कुछ लोगों ने इल्हान उमर के हवाले से बड़े सवालात पूछे मुझसे। कल मैंने वो सुर्खी में इल्हाम लिख दिया गया था, वो इल्हान है असल में। मैंने कहा तो ठीक था, मगर उस सुर्खी में बेध्यानी हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इल्हान उमर को अमेरिका ने सुलह सफाई के लिए इमरान खान साहब से भेजा है, विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हम बात करेंगे खान साहब का जो फिनोमेना है, उनकी पॉपुलरिटी है। फवाद चौधरी का जो बयान है कि खान साहब का ये सब्र व तहम्मुल है कि पाकिस्तान की गलियों में लड़ाई नहीं हो रही, खून नहीं बह रहा, ये एक बहुत कहना चाहिए कि मानी खेज बयान है। इसमें बहुत से इशारे हैं। फिर खान साहब का जो बयानिया उन्होंने बिल्ड किया था कि साजिश के तहत, इंटरनेशनल साजिश के तहत हुकूमत निकाली गई, उसके गुब्बारे से, उस बयानिए के गुब्बारे से हवा निकाल दी हमारे फवाद चौधरी साहब ने एक ही जुमला कह के कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात दुरुस्त होते तो हम आज भी हुकूमत में होते। फिर उन्होंने शेर भी पढ़ा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो अगर आप लोगों को याद हो, जनवरी के अवाइल में जब मैं पाकिस्तान से वापस आया, 20 जनवरी को, अवाइल में नहीं, जब वापस आया तो मैंने दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में बता दिया था आप लोगों को कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय हो चुके हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि हुकूमत चली जाए और नया सेटअप आ जाए इन इत्तेहादियों का जो आज हैं। मगर मामला रुका हुआ था कि क्या नई हुकूमत आने के बाद या इलेक्शन जब होंगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आइनी दायरे में ही काम करेगी, मदाखलत तो नहीं करेगी जैसे पहले करती रही है, या खान साहब की हुकूमत वो मुकम्मल चलाती रही। उस पर बहस हो रही थी। तो आप देख लें कि सिचुएशन क्या है, वो आपके सामने है। इंटरनेशनल साजिश, मुझ जैसे लोग तो यूँ नहीं मानते कि दिसंबर जनवरी में पता चल गया था कि मामला तय हो चुके हैं, कि गैर जानिबदार जो हैं उनकी गैर जानिबदारी भी बहुत बड़ी जानिबदारी निकलती है कि वो सोसाइटी के हर इदारे में पेनिट्रेट कर चुके हैं। वो ठीक कहते हैं फवाद चौधरी कि अगर उनसे ताल्लुकात होते तो ये हुकूमत न जाती। तो पहले आते हैं नवाज शरीफ साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि देखें मईशत को दुरुस्त करना होगा और मिल बांट के कर सकते हैं। मैंने पॉइंट लिखे हैं जल्दी जल्दी में कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना होगा, और अब तमन्ना है कि पाकिस्तान को उसकी मंजिल तक पहुंचाएं कि मैं 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका और अब मेरी तमन्ना है कि उसे भंवर से निकालें। मतलब 3 बार जब वज़ीर आज़म रहे तो ये ख्याल दरपेश नहीं था, या ये तसव्वुर दरपेश नहीं था कि पाकिस्तान को भंवर से निकाला जाए। अब उनकी ख्वाहिश उभरी है, मैं तो ये मफ़हूम लेता हूँ इसका। फिर बिलावल ने ज़्यादा मिचोर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिलकर काम करने का माजी का तजर्बा भी है, और मौजूद जो हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत है, इन्वर्टेड कामर्स में मैं तो कहूँगा कि हमने उसे निकाला, यह हमारा मुश्तरका हमारी जद्दोजहद थी और ये एक तारीख़ी काम किया है। उससे पहले हम CPEC, 18वीं तरमीम जैसी कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं मिलकर। और उन्होंने जो अहम तरीन बात की, उनका कि ये जो हुकूमत है चली तो गई, मईशियत बहुत बड़ा चैलेंज है, इसने मईशियत को ही नहीं, जमहूरियत को, वफाक पाकिस्तान को, आइन को, इंटरनेशनल रिलेशन को, सबको शदीद नुकसान पहुंचाया है और इसकी रिपेयरिंग करनी है, इसे दुरुस्त करना। और फिर पता चला कि जी कल नवाज शरीफ ने बताया कि कल फिर मुलाकात होगी। मतलब जो मामलात हैं, देखिए मामलात क्या हैं। कल आपको बयान किया था कि पीपल्स पार्टी भुट्टो की उस पॉलिसी पे अमल कर रही है कि भुट्टो साहब जब जनरल असम्बली में या अपनी टेन्योर में उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो छोटे छोटे ममालिक थे ना, उनसे ताल्लुकात बनाए थे, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया था कि जनरल असम्बली में वोट बहुत काउंट होता है। वीटो पावर अपनी जगह जो बड़ी ताकतों के पास है, फ्रांस, बरतानिया, चीन, रूस और अमेरिका। और साथ में यही बताते चलूँ कि रूस को वीटो पावर जो है वो कंडीशनल किया जा रहा है कि जी आप कभी वीटो करेंगे या कोई भी करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीज़न लेकर आएगा कि वीटो क्यों हो रहा है। उस पर गुफ्तगू हो रही जनरल असम्बली में। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी उस पर अमल कर रही है, भुट्टो साहब की उस थॉट के ऊपर
کہ چھوٹی پارٹیوں کو، چھوٹے ممالک کو جیسے وہ لے کے چلتے تھے کہ چھوٹے جو پارٹیاں ان کو ساتھ لیں، اس میں پینیٹریٹ کریں تاکہ باقی صوبوں میں سندھ کے علاوہ، کیونکہ ایم کیو ایم سے تو بظاہر انہوں نے معاملات درست کر لیے ہیں، تو پنجاب میں اور سرحد میں اور بلوچستان میں خاص کر اگر آپ نوٹ کریں کہ باپ پارٹی کو وہ لے کر آئے، مولانا فضل الرحمان سے ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، محسن داور کو، علی وزیر کو اور اختر مینگل کے بی این پی کو وہ لے کر آئے ہیں بیسکلی، اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اگر حکومت میں دیکھیں ایم کے ایم کو 2 وزارتیں مل گئیں، 3 پارٹیاں مل کے چلا رہی ہیں نا، 4 پارٹیاں اگر دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، نواز شریف، یقیناً مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم، ان کو بڑی وزارتیں آپس میں بانٹی گئیں، مگر جو چھوٹی پارٹیاں جن کے اصل ووٹ سے یہ حکومت بن سکی ہے انہیں کچھ نہیں دیا گیا، کہ اس میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ مولانا فضل، یہ کل ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اگر ان سب کو مطمئن کرتے ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی کی کو اسٹرینتھ ملتی ہے چھوٹی پارٹیوں میں، چھوٹے صوبوں میں، اور پھر ساتھ میں یہ حکومت بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ورنہ اس حکومت کے چانسز ہیں گر جانے کے اگر یہ لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج لندن میں معاملات طے نہیں ہو سکے کہ کانسٹیٹیوشنل عہدے بھی چاہیے پیپلز پارٹی کو، کہ پنجاب کی خاص کے گورنری چاہیے، سندھ کی تو دی جا رہی ہے ایم کے ایم کو، وہ اس میں نام پھر کسی وقت میں لوں گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس موضوع سے کہ جی مجھ سے پوچھا ہے کہ جی الہان کا جو وزٹ ہے پاکستان کا، کیا وہ امریکہ صلح صفائی کر رہا ہے عمران خان صاحب؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم، آپ لاکھ کہیں عمران خان صاحب یا کوئی بھی، بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جس کا کہیں کوئی پروف نہیں مل رہا، اور فواد چودھری نے تو یہ کہہ کے معاملہ ہی صاف کر دیا نا کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات درست ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے۔ اچھا، میں اس بات کا یقین کریں گواہ ہوں کہ جنوری میں ایک وفاقی وزیر نے میری موجودگی میں میرے ایک دوست سے کہا کہ باجوہ صاحب سے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں خان صاحب کے، اور خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اور یہ تحریک عدم اعتماد کی کہانی اور مذاکرات کی ڈیل کی کہانی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا جنوری میں۔ تو مگر امریکہ کا ایک وزن ہے، ہم اس کی کلائنٹ اسٹیٹ ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں مگر سب کو پتہ ہے ہم اس کی کلائنٹ اسٹیٹ ہیں، ہم اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ آج آئی ایم ایف کے مذاکرات آج یا کل میں شروع ہو رہے ہیں، تو امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں، اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیکٹری سے مال نکل جائے آپ کی مرضی کے بغیر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہ خواجہ آصف نے ابھی کہا کہ ہم ہر صورت میں اسٹیٹ بینک کو جو اس کی ساورن وہ حیثیت بنائی گئی کانسٹیٹیوشنلی، اسے الگ کریں گے اور اسے دوبارہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں لے کر آئیں گے، اس کی مانیٹری جو پالیسی ہے وہ ساورن رہیں گی، وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اس کی موجودگی میں کیا آئی ایم ایف مانے گا؟ اور پھر یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ تو آپ کو پہلے آپ سن چکے ہوں گے کہ حکومت کہہ چکی کہ یہ سبسڈی کنٹینیو نہیں ہو سکتی، کہ $3000 سالانہ بجٹ کون برداشت کر سکتا ہے، کہ فوجی بجٹ سے بھی زیادہ بظاہر ہے نا، کہ فوجی بجٹ تقریباً 1500-1600 ارب روپے کا ہے، تو یہ 3000 ارب روپے کی سبسڈی یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ اشرافیہ کا ملک ہے، ان کے لیے قوانین بنتے ہیں، ان کے لیے مراعات نکلتی ہیں، سب کچھ انہی کا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں کہ اس ملک میں ہر آدمی کے پاس گھر میں 2 اگر 4 لوگ ہیں ایڈلٹ ہیں تو 4 گاڑیاں ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کسٹم کون پے کرتا ہے، کہاں پے کرتا ہے۔ شو روم پہ جاتے ہیں تو 8% یا پرانی گاڑی لینی ہو تو 8.25% جو اسٹیٹ کا ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو بظاہر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ کے یہاں 300% ڈیوٹی ہے، مطلب اشرافیہ کے لیے ہے نا، انہی کے پاس دولت ہے، عام آدمی تو نہیں لے سکتا۔ تو اس اینگل سے اگر چیزوں کو دیکھیں تو امریکہ سے لڑائی کے بغیر تو پیسہ آپ کے پاس $11 ارب ہیں، آپ کے ریزروائر میں بتانے والے کہتے ہیں کہ جناب $9 ارب تو وہ ہیں جو لوگوں نے آپ کو صرف رکھ کے تسلی دی ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کر جائیں، تو آپ کے اپنے تو $2-2.5 ارب ہی رہ گئے نا پیچھے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ جو الہان ہے، یہ یہاں پر ان کا ایک بیان، ان کا ٹویٹ سن لیں مجھ سے، جس پہ نینسی پلوسی اسپیکر جو اسمبلی ان سے لے کے ڈیموکریٹ ایک بہت بڑے طبقے نے ان کی اب اس مطالبہ کیا کہ یہ ٹویٹ واپس لیں، اور اسے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور
کہہ سکتے ہیں کہ مذمت کی حد تک، کہ انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل اور امریکہ بھی اتنے ہی ظالم ہیں جتنا حماس کو اور طالبان کو بتایا جاتا ہے، اور انصاف ہونا چاہیے. اس طرح وہ امریکہ اور اسرائیل کو حماس اور طالبان سے ملاتی ہیں. جب پھر وہ فلسطین کے نعرے لگاتی ہیں بڑے پیمانے پہ ایز مسلم، کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے منیسوٹا میں، ایک کانگریشنل حلقہ 5 کہلاتا ہے میرے خیال میں، تو وہاں پر صومالیہ کے لوگوں کی آبادی ہے، اسی بنیاد پہ یہ سیٹ نکلتی ہے. تو خاتون جو ہیں اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی نگاہ میں کہنا چاہیے میڈیا کی بھی ڈارلنگ نہیں ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اور اپنی پارٹی میں بھی بہت کنٹروورشل ہیں، بہت ہی ایکسٹریم لیفٹ ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، بہت حمایت کرتی نظر آتی ہیں کشمیر کی، فلسطین کی، مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابھی 2020 میں نئی شادی کی ہے. جو انہی کے پولیٹیکل کنسلٹنٹ تھے، میرے خیال میں ان کا نام ہے ٹم مائنٹ میرے خیال میں، اور بزنس مین بھی ہیں، وہ پولیٹیکل کنسلٹنٹ بھی تھے. تو وہ کرسچن ہیں جو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اچھا، امیر خاتون ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، $83 ملین کی ان کی ورث بتائی جاتی ہے، جو کانگریس میں امیر ترین لوگوں میں نام آتا ہے. میں نے یہ تو ریسرچ نہیں کی کہ پیسے کس کاروبار سے انہوں نے بنائے ہیں. اچھا، ان کا بہت اثر ہے اپنے حلقے میں، 2016 میں یہ آئی تھیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان یہاں جیسے میڈیا میں ایک الہان کے آنے سے پاکستان میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں امریکہ سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لاتے لے جاتے رہتے ہیں. یہ کاکس کا ڈرامہ یہاں میں درجنوں بار اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں کہ کاکس دکھائے. خان صاحب ہی نے آ کے کاکس کا کیپٹل ہل پہ افتتاح کیا تھا، اور بڑا شو میں کہ پاک امریکہ تعلقات میں یہ کاکس بہت بڑا کردار ادا کرے گا. مانگے تاکہ کہ اس میں کانگریس مین سینیٹر آ کے کھڑے کیے گئے اور سب کو اس کاکس کا حصہ شو کیا گیا. تو اس میں تھوڑا سا مختصراً یہ بتا دوں کہ اس وقت جو کانگریس ہے نا، یہ 117 کانگریس کہلاتی ہے، جو اب شروع سے لے کے اب تک اسے کاؤنٹ کریں. تو اس میں جو کاکس ہیں، اس میں پاکستانی کاکس میں ٹوٹل 18 لوگ ہیں، کانگریس کے اور سینٹ کے ملا کر. میں نے اس کو ایگزیکٹلی نہیں دیکھا کہ کتنے سینیٹر ہیں، کتنے کانگریس مین ہیں. ان 18 میں سے میرے خیال میں 17 جو ہے انڈین کاکس کے بھی سربراہ ہیں. اور پھر جو پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن ہیں شیلا جیکسن، اسی میرے شہر سے ہیں، بہت پاپولر خاتون ہیں ہماری کمیونٹی میں بھی، اپنی کمیونٹی میں بھی. وہ انڈین کاکس کی ایک عام سی رکن ہے اور ہماری چیئرپرسن ہے. تو یہ جو کاکس ہے یہ ملیہ لودھی کے دور میں لیٹ 90s میں شروع ہوا تھا، اور یہ ڈی ایم جو کہلاتے ہیں، جو ڈپٹی ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں، وہ اس کو محنت کرتے ہیں. ملیہ لودھی کے بعد صادق خان جو عمران خان صاحب کے ایڈوائزر ٹو دی افغانستان تھے، جب یہاں وائس ایمبیسڈر تھے، ڈپٹی ایمبیسڈر، تو ان کے دور میں بڑا اس پہ کام ہوا، جمع کیے گئے. جب جہانگیر کرامت یہاں پر ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے، جنرل جہانگیر کرامت، وہ چلے گئے، کاکس ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد امجد، یہ جو اسد مجید ابھی گئے ہیں جن کی وجہ سے ساری کنٹروورسی ہے، ان کے ساتھ ایک ڈی سی ایم تھے رضوان شیخ، انہوں نے بڑی کوشش کی. تو پھر کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ چلے گئے، پھر ختم ہو گیا سارا کا سارا. اب 18 ہیں. تو کوئی انڈینس کے ایون کی ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ، مور دین 300 کے قریب جو ہے نا اس میں، اس کاکس میں لوگ موجود ہیں، کانگریس مین اور سینیٹر. اچھا، پھر یہ جو ہمارا کاکس تھا پہلے بھی، اب جو 18 رہ گئے، ان کی بنیادی شرط یہ ہے، کیونکہ یہ انڈین کاکس میں بھی ہیں، کہ یہ کسی طور پر بھی انڈیا کے خلاف پاکستان اگر کوئی کہیں پر کوئی اقدام کرتا ہے یا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو الہان جو ہے وہ اپنے ایسی وزٹ پہ گئی ہیں کہ فنڈ ریزنگ کریں آپ کسی بھی کنٹری سے یہاں پہ لابنگ کے لیے، اور جتنے کانگریس مینوں کو جتنی آپ فنڈ ریزنگ کریں گے اس حساب سے کام لے لیں تو ان کے لیے فنڈ ہوا ہوگا. تو وہ وہاں چلی گئیں، اور اسے نارمل لیں، اس وزٹ سے کچھ نہیں نکلنا. لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب بہت سمجھداری کا کھیل کھیل رہے ہیں، فلوئنٹ بولتے ہیں بھٹو کی طرح. بھٹو بھی، ان کی پاپولرٹی بھی جو ہے نا روٹی کپڑا اور مکان، اور ساتھ میں امریکہ کی دشمنی دکھا کے. ہمارے یہاں تو یہ چورن بہت بکتا ہے نا. اچھا، پھر دوسری ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اسے غور سے دیکھیں.
یہ پسماندہ ترین علاقہ ہے تاریخ سے اگر غور کریں. کہ جب ہم پسماندہ لوگ جو ہیں نا اپنی برائی سننا پسند نہیں کرتے کبھی بھی. ہم اپنی خامیاں کاؤنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, انہیں سننا ہی نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے. گھبراہٹ ہوتی ہے نا, سفوکیشن ہوتی ہے اسے فیس کرنے سے. اپنے میڈیا کو دیکھیں کہ اچھے کھانے, اچھے گھر, اچھے چہرے, جیسے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں یہاں تو ہر چیز ایک جیسی ہے کہ چھوٹی بستی میں بھی چلے جائیں تو گھر کی طرح نظر آتا ہے, جھونپڑیاں, کچے مکانات, ڈھیر, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہمارا میڈیا وہ دکھاتا ہے جو لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہوں, خواب دیکھ سکتے ہوں. کیونکہ اگر ہمیں سچائی دکھائی جائے, ہماری پسماندگی دکھائی جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو ہمارے یہاں لیڈر بھی وہ پیدا اچھا ہوتا ہے جو خواب دکھائے. بھٹو صاحب نے بھی کمال خواب دکھائے. اب خان صاحب کو دیکھیں کہ جب حکومت بنی تو کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں تھی, پہلے سے بتاتے تھے. اکانومی کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بندے دیے, شوکت ترین تک کاؤنٹ کر لیں. داخلہ پالیسی چلانے کے لیے بھی وہ ڈاکٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے لے کر شیخ رشید تک اسٹیبلشمنٹ نے لوگ دیے. خارجہ پالیسی میں شاہ محمود قریشی, سب کو پتہ ہے کس کے آدمی ہیں. اور یہ الہان کا جو ڈرامہ ہے سارا, یہ بھی شاہ محمود قریشی ان کے دوستوں کا کیا ہوا ہے کہ خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے. تو یہ خان صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر جو ہے معیشت کا حال ہوا, وہ تو انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ خان صاحب کچھ نہیں کر سکے. اور جب خان صاحب کی حکومت ڈوب رہی تھی, مکمل اپنے پیروں پہ گر رہی تھی, تو تحریک عدم اعتماد لے آئے. ہم جیسے لوگ کہتے رہے کہ اسے نہ لائیں, خان صاحب کو ٹینور پورا کرنے دیں, جو ڈیموکریسی کی ایک نیڈ بھی ہے, تقاضا ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹینور پورا ہوتا تو خان صاحب فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیتے, جو مسلم لیگ نون کو کسی صورت منظور نہیں تھا. تو ان کو روکنے کے لیے کہ اب نئی حکومت نامینیٹ کرے گی نا نیا آرمی چیف, کہ 3 نام آئیں گے, ان میں سے جو ساحر شمشاد کہا جاتا ہے, جو بھی منگلہ کے کور جو ہے ان کا نام آئے گا یا جو بھی ہوگا, مگر اس لسٹ میں فیض حمید صاحب کا نام نہیں ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ خان صاحب کے لوگ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں بڑے پیمانے پہ, یہ ان کی غلطی تھی کہ فیض حمید آئے گا, خان صاحب مل کے کام کریں گے. اور پھر 2038 تک کی کہانی تھی کہ ایک ٹرم وہ 3 سال میں ایک الیکشن اگلے سال ہی ہو جائے گا, جنرل الیکشن, پھر 3 سال کی ایکسٹینشن ہوگی, دوسرا الیکشن ہوگا, اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو تیسرا الیکشن بھی ہونے والا ہوگا. تو اس سینیریو میں ان کو تو گھبراہٹ کے دورے پڑ گئے. ہسٹری جیسے کہتے ہیں کہ جناب اگر ایسا ہو گیا تو فارغ ہو جائیں گے ہم تو بالکل مکمل. تو اس جلد بازی میں اچھا پیپلز پارٹی نے اس کا بہت بڑا فائدہ اٹھایا. پیپلز پارٹی کو, آپ کو سب کو مجھے پتہ ہے کہ فوری اگلے 1-2 انتخابات میں بھی کوئی اکثریت ملتی بظاہر نہیں نظر آتی. مگر اس طرح انہوں نے 2 فائدے لیے. ایک تو ان کو ابھر کر سامنے سیاست میں آنے کا موقع ملا کہ اگر آپ گفتگو غور سے دیکھیں تو سب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اصل کھیل کھیلا ہے. پھر بلاول کو بڑے پیمانے پر ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملا ہے. اب یہ جو وزیر خارجہ بنیں گے پاکستان میں, تو آپ اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیے, جیسے ان کی ماں ڈارلنگ تھیں ویسٹرن ورلڈ کی. تو جو بلاول کا بیہیویئر ہے وہ ویسٹرن ورلڈ سے بہت کلوز ہے. ان کی لینگویج, ان کا اسٹائل, اور جو سلینگز یوز کرتے ہیں, جو جس طرح ان کا رکھ رکھاؤ ہے, تو فارن پالیسی میں سمجھتا ہوں, مے بی ایم کمپلیٹلی رانگ, کہ وہ کامیاب رہیں گے. ویسٹرن ورلڈ میں ان کے ریلیشن اور ڈیپ ہوتے جائیں گے, اور ان کو سمجھنے کو ویسٹ کو بھی موقع ملے گا. پھر پاکستان میں جو اسٹریٹجیکل ویسٹرن ورلڈ کی ضروریات ہیں, اس حوالے سے بلاول ان کو سوٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر غور سے دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو رہی نا, خاص کر خان صاحب نے, کہ جنہیں کندھے پہ بٹھا کے لے کر آئے, ایک پیج کے طوفان, شور مچا. اب خان صاحب کے لوگ جس بڑے پیمانے پہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں, اور پھر یہ درست ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ خان صاحب کی سپورٹ موجود ہے کہ 3.5 ملین جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ اپنے ادارے سے الگ تھوڑی ہیں, وہ تو مرتے دم تک اسی ادارے کا دم بھرتے ہیں, اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ جی بہت بڑے پیمانے پر خان صاحب کی حمایت وہاں موجود ہے. اور خدشہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں. جو فواد نے کہا نا کہ یہ خان صاحب کا صبر و تحمل ہے کہ پاکستان کی گلیوں میں لڑائی نہیں ہو رہی, خون نہیں بہہ رہا, یہ ایسے نہیں کہا ہے, کہیں سے کوئی بڑی سپورٹ ہے. ورنہ اس طرح سے دیکھیں, یہ جملے کوئی بلوچی نہیں کہہ سکتا تھا, کوئی کراچی والا نہیں کہہ سکتا تھا, ایون پشتون نہیں کہہ سکتا تھا.
یہ اتنی خوفناک بات انہوں نے کی، مگر کسی نے نہیں کہا، کوئی شٹ اپ کال نہیں آئی اگر آپ چیزوں کو غور سے دیکھیں تو۔ معاملات جو ہیں، اب خان صاحب کا آج کا جلسہ اس پہ تو کل بات کریں گے، مگر مجھے کوئی بڑا جلسہ نہیں لگ رہا تھا، اور اپوزیشن کو تو دیکھیں خان صاحب سے اگر فوری طور پہ نمٹنے میں لگ گئے تو معیشت جو اصل مسئلہ ہے، جو گڈ گورننس ہے، اور جو الیکشن کے جو ریفارم لے کر آنی ہے، مردم شماری ہے، وہ ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی، تو یہ جلسہ تو کھیل نہیں سکتے۔ خان صاحب کھیلیں گے، اور اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ عید کے بعد جب رمضان ختم ہوں گے، راتوں کو لوگ سونے لگیں گے، اس کے بعد جلسے اس طرح سے ہو سکیں گے، یا پھر جو ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر کرپشن سے لے کر دوسرے اسکینڈل جس میں ولگریٹی بھی شامل ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور یہ پھیلایا ہوا تو انہیں کا ہے نا، جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی طاقت ہے پی ٹی آئی، وہاں ان کے مقابلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی درست نہیں ہو رہا۔ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت خراب ہیں اور وہ ان کو آنے نہیں دے گی خان صاحب کے، تو اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کسی سینئر سفارتکار نے کبھی بہت پہلے بتایا تھا کہ 1993 میں جب نواز شریف کو نکالا تو جنرل درانی نے کسی سے کہا کہ کسی نے جنرل درانی سے کہا کہ نواز شریف کی پاپولیٹی بڑھ رہی ہے، آپ انہیں نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر سکیں گے، شٹ آف کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، مگر اگلے الیکشن میں تو نہیں آئیں گے۔ تو پھر ہم نے دیکھا بے نظیر آئیں، مگر پھر بڑی 2/3 اکثریت سے 1997 میں لوٹ کر آئے نواز شریف، مگر ساتھ میں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ایک انتہائی سفوکیٹڈ تھا پاکستان، ایک پاکستان ٹیلی ویژن تھا، 2-3 اخبار تھے جنہیں توڑنا، خریدنا، جھکانا، ڈرانا بہت ایزی تھا نا، ٹیلی ویژن تو تھا ہی سرکاری۔ اب ایک شترے بے مہار پروفیشنل میڈیا بھی ہے، اور سوشل میڈیا تو آپ دیکھ لیں کہ قیامت کھڑی کر دی ہے، ایسا لگتا ہے پورا پاکستان، جو کل تک خان صاحب ضمنی الیکشن ہار رہے تھے مگر اب ایسا لگتا ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، گو کہ ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ پاپولر ترین لیڈر ہیں اس وقت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، مگر وہ مظلوم بن گئے ہیں امریکہ دکھا کر، اس امریکہ کے خلاف جہاں وہ کاکس کے افتتاح کیا کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اچھا ساتھ میں یہ بتا دوں کہ الہان جو ہے، الہان عمر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی مخالف تھیں، اور خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب تھے۔ الہان عمر کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کرتے سینڈ ہر بیک ہوم، سینڈ ہر بیک ہوم، مطلب صومالیہ واپس بھیج دو جہاں سے آئی ہیں۔ تو خان صاحب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند کرتے تھے، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ میں اس پہ بہت پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اصل تضادات کیا ہیں، اور لے کر بھی الہان کو وہی لوگ آئے ہیں جو کلیم یہ کرتے رہے ہیں کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہیں مگر فون وغیرہ نہیں کرا سکے۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ چیزوں کو دیکھیں کہ نہ الہان کے آنے سے خان صاحب کو کوئی، اول تو خان صاحب امریکہ کے مخالف تو ہے نہیں، یہ تو انہوں نے ایک سٹانس بنایا اپنا پبلک کو اپنی طرف کرنے کے لیے، مگر یہ کاسٹ کرے گا خان صاحب کو، یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو اندر دباؤ ہے خان صاحب کے حوالے سے، اور جو چور چور کا نعرہ ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں نا، خان صاحب کی حمایت میں ان کے کارناموں کے حوالے سے کوئی ایک آرگومنٹ بھی نہیں ہے۔ جو سب سے المناک بات ہے جب ان سے آپ بات کریں کسی سے بھی، کہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد آئین اسے کہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آئین وائن سب ایک طرف، قانون، عدالت، میرٹ، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو، بس خان صاحب خان صاحب۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو پہلے سے کہتے ہیں نا کہ اس کا تھاٹ پروسیس پراپر ہوتا، اس کا مینٹل لیول درست ہوتا، تو آج پاکستان ان حالتوں میں تو نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر اگر بہت سارے لوگ حمایت کرتے ہیں خان صاحب کی تو کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ جو عام سڑک کے لوگ ہیں ان میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے عام لوگوں میں جو ان کا حصہ ہے، صاف کہنے دیجیے کہ آرمی میں جو میجر کرنل ہیں وہ ایک مخصوص ٹریننگ لے کر آئے ہیں، ان کی زندگی شہری علاقوں سے دور گزرتی ہے، ان کے مسائل سوچ کچھ اور ہے، وہ چیزوں کو غور سے اس طرح دیکھیں۔ اگر ایمانداری سے دیکھیں تو آئین کی تو احترام سب کو کرنا چاہیے نا، قانون کا احترام تو سب کو کرنا چاہیے نا۔ یہ بات تو عدالت میں بھی آ چکی کہ خان صاحب تو آئین توڑنے کی
آخری حد تک آ گئے تھے کہ استعفیٰ نہیں دوں گا، اور تحریک عدم اعتماد کا سامنا بھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر دوسرے آئین کی اہمیت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ ہمارا سابق اسپیکر کہتا ہے کہ مجھے 24 سال کے تعلقات زیادہ عزیز ہیں۔ آئینی تقاضے پورے کرنے کو تیار نہیں تھے وہ، انہوں نے کہا کہ آئین وائن سب ایک طرف گیا۔ تو ہم ایک ٹرائبل سوسائٹی ہیں جس میں آئین سے زیادہ، قانون سے زیادہ، میرٹ سے زیادہ تعلقات میٹر کرتے ہیں، روایات میٹر کرتی ہیں، جنہیں ہم توڑنے کے لیے کہیں پر بھی تیار نہیں ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ حکومت اپنے مسائل حل کرے گی، نہیں کر پائے گی، اتحادی گٹھ جوڑ رہے گا، نہیں رہے گا، خاصا کی جو پاپولرٹی ہے جو ابھی لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، جب اسکینڈلز آئیں گے، جب ان کرپشن کی کہانی آئیں گی، کیا اس وقت بھی سب یہی کہیں گے؟ دیکھیں توشہ خانے کے حوالے سے گفتگو جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ ان کے سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جی ان کی مرضی تھی، انہوں نے بیچ دیا۔ آپ تصور کریں، بس ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ جس نے تحفہ دیا اسے جب پتہ چلا ہوگا کہ یہ بک گیا اور اس نے دوبارہ واپس خریدا، تو اخلاقیات کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا ہو گیا بک گیا تو؟ دنیا میں میوزیم بنا دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بیچ کے کھا لیا جاتا ہے۔ تو ساتھ میں جو کہانیاں اور آئیں گی اس کے بعد بھی اگر یہی بیہیویئر رہے گا اور یہی جواب ہوگا کہ چور چور، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کی بیوٹی ہے، یہ سب بے لباس ہو کے سڑک پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو اور نون ہو، ہو ایور، اگر اسے ہم کنٹینیو چلنے دیں، بالکل غیر شفاف جانبدارانہ ایکشن ہوتے رہیں، تو آپ یقین کریں یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سوچیں، اس پر غور کریں کہ آئین کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، قانون کی اہمیت کیا ہے، میرٹ کیا ہے، اور ڈیموکریسی کیا ہے، جمہوریت میں ووٹ کی کیا امپورٹنس ہے، کہ پالیسیز دیکھ کر، نعرے دیکھ کے نہیں کہ امریکہ مخالفت، ریاست مدینہ، اب دیکھیں کہنے کو آپ کچھ بھی کہتے رہیے، مگر جب تک آپ چیزوں کو اپنے مفادات کے حق میں نہیں دیکھیں گے، نعروں پر جائیں گے، تو یہ ریاست مجھے تو اب چلتی ہوئی نہیں نظر آتی۔ اللہ حافظ۔